جا تھا حسن کا بیٹا، شب کو وہ دولہا بنا، صبح و شہیدوں میں ملا۔ ہائے اس کے مرنے کی خبر شہ نے جو پہنچائی تھی، ارے ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی، تو دوسرا غم ہے کہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر، ارے جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کمر، ارے اب بھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ کر، بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، ہائے ابھی یہ لاش جب درد سے تھرائی تھی، ارے بچی کی ہائے چچا کہہ کے جو تو تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر، ارے اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، ہائے پرچیوں سے ابھی مارا گیا رن میں وہ پسر، ہے دفن ہوئی رات کو جس کی مادر، ارے غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا، ارے سب نے میدان میں زینب کو کھلے سر دیکھا، یوں رقم کرتا ہے۔ ہر شخص مجلس حسین میں آنے سے پہلے اپنے دل کے اندر کوئی نہ کوئی نیک خواہشات رکھتا ہے، دعا رکھتا ہے۔ میں تمام مومنین کرام سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد محمد۔ قبل اس کے کہ میں قبلہ صاحب کو ممبر پہ آنے کی دعوت دوں، میں ملتمس ہوں جناب بانی ملک شکیل اوان صاحب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور چند گزارشات آپ کے ساتھ کر سکیں، اور انشاءاللہ ان کے بعد خطیب پاکستان، خطیب اہل بیت قبلہ علامہ آغا شبیر الحسن طاہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ مشمودیہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ صلوات پڑھنا ایک عبادت ہے، اور اگر باجماعت پڑھیں تو زیادہ عبادت ہے۔ باجماعت ہو کے مل کے سب اکٹھے ہو کے پڑھیں بلندتر صلوات۔ کل کیونکہ 10 محرم ہے تو کل کے دن تو صرف مولا کے مصائب ہی ہوں گے، اور خصوصی طور پہ کل ہم نے 1 بجے مجلس جو ہے نا وہ شروع کرنی ہے، اور انشاءاللہ 2 بجے پورے قبلہ
यहाँ पे रौनक फ़रोज़ मेंबर होंगे और शबीह जनाब बरामद करवाएंगे। बाकी ऐलानात हमारे इमरान भाई वो करेंगे सारे जितनी मजालस हैं। और आज रात अमाल होंगे 12 बजे, पूरे 12 बजे। इस नशिस्त के बाद 12 बजे दोबारा एक नशिस्त होगी, उसमें मसाइल भी बयान किए जाएंगे शब अशूर के। और 12 बजे के बाद 1 बजे क़िबला हसनैन आरिफ साहब वो अमाल करवाएंगे हर साल की तरह। सुबह बाजमात नमाज होगी यहाँ पे और सुबह सहरी भी रखी जाएगी। यहाँ पे सहरी का भी बंदोबस्त है और सहरी के बाद बाजमात नमाज होगी और आप सब से उसमें शिरकत की दरख्वास्त है। ख़ुसूसी तौर पे आज के दिन मैं तमाम जितने हमारे इंतज़ामी अमूर में पुलिस वाले हैं, CCBO साहब और DIG साहब, SSP मॉडल टाउन, SSP सिक्योरिटी, इलाके के हमारे मुतलका SHO साहब, चौकी के इंचार्ज और जो जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें अपनी पुलिस के जवान भी दिए और अपने ज़रिए इंतज़ामिया ये सारे मामलों को देखा भी। उन सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। उसके बाद पाक अरब की इंतज़ामिया, पाक अरब के मालकान, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स और अहले पाक अरब हमारे जो हमसाए हैं, दाएँ बाएँ हमारे जितने भी लोग यहाँ पे राइश पज़ीर हैं, अहले सुन्नत हज़रात, अहले तशय्युह हज़रात, सबका शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें भरपूर तावन दिया इस अशरा हम सब जो हमारा यहाँ पे होता है मुहर्रम का। और हमें कभी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आई उनकी तरफ से, बल्कि उनके घरों के आगे गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं और उन्होंने कभी किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। इन सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुज़ार हूँ राहिल भाई और जितने भी उनके साथ लड़के हैं हमारे स्काउट्स में और हमारे तमाम लेडीज़ इंतज़ामिया जो ऊपर है और जितने इंतज़ामिया के लड़के हैं हमारे राहिल भाई समेत, सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी भी किस्म का उनका कोई ऐसा सीन नहीं है कि कोई लालच रखें जहन में, सिवाय वो मौला की ड्यूटी के उनके जहन में कुछ भी नहीं होता। इन सब की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। दुआ है कि इन तमाम इंतज़ामिया के लड़कों की जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं, दिली जायज़ मुरादें हैं, अल्लाह ताला इस ज़िक्र के सदक़े, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के सदक़े, शोहदा करबला के ज़िक्र के सदक़े उन सब की दिली जायज़ मुरादें पूरी फरमाएँ और इस दुआ की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलावत। ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ तमाम पढ़ने वालों का, जिनमें जनाब आगा अल्लामा शबीरुल हसन तारी साहब के जो बड़ी ही मसरूफ़ियत के बावजूद हमें हर साल यहाँ पे अपनी शफ़क़त से ये अशरा पढ़ने के लिए हमारी दावत कबूल करते हैं और हमारे साथ साथ मौला की भी दावत होती है। उनकी ज़ेर निगरानी ये यहाँ पे अशरा पढ़ते हैं। हालांकि बावजूद इसके कि इन्हें बहुत सारी हमारे अलावा इसी टाइम पर, इस टाइम के अलावा भी बहुत सारी इन्हें दावतें होती हैं बाहर के शहरों में भी और लाहौर में भी, लेकिन इनकी शफ़क़त है, ख़ुसूसी प्यार है। इनकी सेहत व सलामती के लिए, इनके घर वालों की सेहत व सलामती के लिए, इनकी ज़ौजा की सेहत व सलामती के लिए, औलाद की सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। जैसा कि आपके इल्म में है कि 2-3 दिन से ऐलान कर रहे हैं इनकी सेहत के लिए सिकंदर जैदी साहब की। ये भी अपने बहुत कीमती टाइम में से 2 टाइम तो ऐसे थे कि जो मेरे ही रेफरेंस से इनको मिल रहे थे, लेकिन सेम टाइम था, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं अपने घर का अशरा नहीं छोड़ सकता। अपनी बेपनाह मसरूफ़ियत के बावजूद ये हमें अपने प्यार से नवाजते हैं और हमेशा यहाँ पे अशरा पढ़ते हैं। ये दोनों हज़रात बानी भी हैं यहाँ के और पढ़ने वाले तो ही हैं मौला के करम से, सिकंदर जैदी साहब और इनके भाई जो कल फ्रैक्चर हुआ उन्हें गिरे हैं, और इनके तमाम तहज़ीब बरादरान जो हैं इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। मैं इन दोनों हस्तियों का आपकी तरफ से भी, अपने घर वालों की तरफ से भी, वालदा की तरफ से भी, भाइयों बहन भाइयों की तरफ से और सब की तरफ से शुक्रगुज़ार हूँ कि हमें अपने कीमती वक्त से अपना टाइम देते हैं। इनकी सेहत व सलामती के लिए एक दफ़ा बार दीगर बुलंद तर सलावत।
کے علاوہ یہاں پہ پڑھنے والے فدا جعفری بھائی، جواد علی نند ذاکر، سید تحسین، ذاکر غلام قمبر صاحب، ان سب کے توفیقات کے میں اضافے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے، ان کے گھر میں ہر طرح سے مال جان کی حفاظت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کے علاوہ میں تمام ان مومنین کا شکر گزار ہوں کہ اہل سنت اور اہل تشیع جو یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پر جو بھی ہم کرتے تھے ارینج، اس میں وہ اپنی نیاز کا حصہ بھی بھیجتے تھے اپنی طرف سے، اور خود حاضر بھی ہوتے تھے، 7 لڑکوں کے کھڑے ہو کے بانٹتے بھی تھے۔ نعیم شاہ صاحب ہیں، شاہد علی شاہ صاحب ہیں، فضل عباس نقوی صاحب ہیں، اور باقر علی شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب شمسی صاحب کے ریفرنس سے انہوں نے، اور ایک مومنہ ہیں جنہوں نے میری والدہ کو نیاز میں حصہ ڈالنے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے ہم نے۔ ان سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام عزاداروں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ان حضرات کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں، اہل سنت حضرات کا، کہ وہ جہاں ہر سال یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ شکر گزار اس لیے ہوں کہ ہمارے پاس وہ تشریف لائے اور ہمارے اس بچھائے ہوئے فرش کو انہوں نے رونق بخشی، ورنہ ذکر حسین تو سب کا ہے، حسین سب کا، حسین رب کا، جتنے ہمارے ہیں حسین اتنے ان کے بھی ہیں۔ وہ کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ ہمارے فرش اعضاء پہ تشریف لاتے رہے اور انہوں نے رونق بخشی ہمارے اس فرش اعضاء کو۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اہل سنت برادری کے ساتھ ساتھ آپ سب کا شکر گزار ہوں، جتنے بھی عزادار باہر بیٹھے ہیں، خصوصی طور پہ اوپر مائیں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ بہت سارے حضرات ایسے تھے کہ ٹائم سے پہلے آ جاتے تھے، اوپر بیٹھی ہوتی تھی خواتین بھی سارے کام چھوڑ کے، اور مرد حضرات بھی بہت سارے ایسے تھے وہ بھی اپنے ٹائم سے پہلے کئی لوگ آ جاتے رہے، اور پہلے دن سے ان کا یہی شیڈول تھا۔ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ خصوصی طور پہ ایک دعا آپ سے صلوات کا گزارش کروں گا کہ میرے بہن بھائیوں کے اور ہمارے بچوں کے لیے، کہ ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک صلوات اس لیے پڑھاؤں گا کہ جیسے ہمارے اندر ہے یہ جذبہ، اس طرح آپ سب کے اور ہمارے میرے بہن بھائیوں کے سب کے بچوں میں بھی یہی جذبہ اللہ تعالیٰ ٹرانسفر کرے۔ اس خصوصی دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک درخواست کروں گا اپنی والدہ کی صحت کے لیے، ان کی لمبی حیات کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، اور ان کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے بھی، خود بھی، اور اپنی زوجہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، تمام ہمارے جتنے بھی بہن بھائیوں کے بچے ہیں سب کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں علی علی کرنا سکھایا، اور بچپن سے ہی ہمیں اسی ذکر میں لے کے جاتی رہی ہے، اور باقاعدگی سے انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا، اور حالانکہ وہ دنیاوی تعلیم انہوں نے نہیں حاصل کی، قرآن پاک پڑھا ہوا، لیکن اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے ہمیں عطا کیا، ماں ہونے کے ناطے تو ایک الگ ان کے ہم شکر گزار ہیں، لیکن اس ذکر کو جس طرح انہوں نے ہمیں توفیق دی سننے کی اور سنانے کی اور ساتھ لے کے جاتی رہی ہیں، ان سب کاموں کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی حیات کے لیے، لمبی عمر کے لیے بلند تر صلوات۔ آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے 14 معصومین علیہ السلام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس ذکر کو سننے، کرنے، کروانے، پڑھنے، پڑھوانے کی توفیق دی، ورنہ وہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں چنا، آپ کو چنا۔ ان سب کا شکر گزار ہے 14 معصومین علیہ السلام کیا، میں آپ کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں، اپنی طرف سے بھی شکر گزار ہوں، اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی شکر گزار ہوں۔ 14 معصومین علیہ السلام کی شان دھر پر بلند تر صلوات۔ میں شکر گزار ہوں جناب شیر تلک
बुखारी साहब का कि उन्होंने हमें अपना एक अजीम बेटा दिया जो बगैर किसी लालच के अपने सब काम शाम छोड़ के सारी मसरूफियत छोड़ के, हालांकि वो सरकारी मुलाजिम भी हैं, वो हमारे पास हर मजलिस हर जश्न में आते हैं और नकीब मेंबर का जो है ना वो ओहदा उनके पास है यहाँ पे, और वो अपने फ़राइज़ बहुत एहसन तरीके से निभाते हैं। इनके बच्चों के लिए, जनाब बुखारी साहब के लिए, इनकी सेहत व सलामती के लिए बुलंद तर सलावत। हम सब की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी कि हम यहाँ पे उसके प्यारों का, उसके हबीब के नवासे का और 14 मासूम अलैहिस्सलाम का जिक्र करवाते हैं और शब मुहर्रम हम ये करवाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं। सारा कुछ जो अल्लाह ने हमें अता किया इस जिक्र के सदके दुआ करते हैं कि हमारी इस कलील सी इबादत को जिस तरह भी हमने की, जिस तरह भी पढ़वाया, जिस तरह पढ़ा, जिस तरह सुना, सबको अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, हमारे छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके इस जिक्र के सदके हमारी ये कलील इबादत अल्लाह कबूल करे। आखिर में आप सबसे जो है हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। अगर लड़कों से कोई कोताही, कोई गलती कोई हो गई हो तो आपकी शयान शान तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अज़ादार का बड़ा ही रुतबा है। आपकी शयान शान हम नहीं कर पाए, हमें माफ़ कीजिएगा। दिल से माफ़ी मांगता हूँ सब लड़कों की तरफ से भी, अपने घर वालों की तरफ से भी, और अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो बताइएगा और माफ़ कीजिएगा। एक शुरुआत कर देगा। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा सा जानता हूँ कि अज़ादार का क्या रुतबा है, इसलिए मैं बार बार आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ कि अगर, क्योंकि लाजमी तौर पे लड़के हैं बाहर, अभी बच्चे बेचारे करते रहते हैं छोटी मोटे मामला इंतज़ामी अमूर में, तो एक दो चीज़ें पता भी चली हैं। उन सब की तरफ से मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आप दुआ में याद रखिएगा और आइंदा हर साल के लिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें आपको सुनने के लिए, मुझे करवाने के लिए, उलमा इकराम को, सिकंदर भाई को, शबीर सत्तारी साहब को यहाँ पे पढ़ने की तौफीक दें। इन सब के लिए आपसे दुआ करूँगा, दुआ के लिए कहूँगा कि दुआ में याद रखें। अब बाकी के ऐलान जो हैं वो इमरान भाई करेंगे जो मजालिस के हैं। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से माफ़ी का तलबगार हूँ अगर कोई गलती बताई हो तो। माशाअल्लाह। जी जी जी। दुआ वही कबूल होती है जो आप किसी के हक़ में करें, और मेरा ख़्याल है कि मलिक शकील अवान साहब ने यहाँ से लेकर आखिर तक, इंतज़ामिया तक, ख़वातीन इंतज़ामिया और जो भी मोमिनीन मोमिनात कराम तशरीफ़ लाए हैं, मेरे ख़्याल में सबके हक़ में की है। और बेशक ये फ़र्श अज़ा कबूलियत का फ़र्श है, इस जगह पर हर दुआ कबूल होती है। और इन्होंने अगर दुआ कोई नहीं की तो वो अपने हक़ में नहीं की, इवन कि मेरे हक़ में भी की है। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इनको हर तरह की मुसीबत और बुला से महफूज फ़रमाए, इनको ज़िंदगी और सेहत अता फ़रमाए, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। जो ये पूरा साल, ये सिर्फ़ एक नहीं, मैंने बहुत अज़ा खाने में मुझे सादत हासिल है कि मैं निकाबत करता हूँ, लेकिन इस अज़ा खाने में मेरे ख़्याल में ये वाहिद अज़ा खाना है कि जो हर इमाम की शहादत और विलादत के ऊपर तकारीब मुनक़द होती हैं, मजालिस महाफिल मुनक़द होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह पाक ने मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद के सदक़े में इनको ये एज़ाज़ हासिल किया है। हम सब मिलकर अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, और ख़ुसूसन बानी जनाब मलिक शकील अवान साहब और इनके भाई हैं, उनके पास औलाद नहीं है, परवरदिगार उनको औलाद नज़रीना भी अता फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत मोहम्मद। ऐलानात सिर्फ नोट फरमा लें और किबला साहब को मिंबर दें, काफ़ी देर से वो इंतज़ार में हैं कि इंशाल्लाह आज अभी इख्तिताम मजलिस पर शबीए ताबूत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा, और रात को ठीक 11:30 बजे दोबारा दूसरी नशिस्त होगी मजलिस इज़ा की, और उसमें ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे और अमाल भी होंगे हसनैन आरिफ साहब की इब्तिदा में। और इंशाल्लाह
سحری کا بھی بندوبست ہے اور اذان علی اکبر علیہ السلام بھی ہوگی، اور کل ٹھیک 1 بجے دوپہر کو مجلس عظام منعقد ہوگی اور قبلہ صاحب ٹھیک 1:30 بجے رونق فروز ممبر ہوں گے، اور مجلس عظام بسلسلہ شام غریبہ بھی انشاءاللہ کل بعد از نماز مغربین اسی عزا خانے میں ہوگی۔ قبلہ صاحب ٹھیک 8 سوا 8 بجے تک انشاءاللہ رونق فروز ممبر ہو جائیں گے۔ آپ تمام آباد سے اپیل ہے تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ 25 اور 26 محرم الحرام، 14 اور 15 ستمبر کو بعد از نماز مغربین جو بانیان ہیں ساجد علی نقوی صاحب اور دیگر ان کی قبلہ سید اون محمد نقوی صاحب جو شہنشاہ نقوی صاحب کے بڑے بھائی ہیں وہ خطاب فرمائیں گے۔ 14 اور 15 ستمبر کو بعد از نماز مغربین ان کے علاوہ سکندر زیدی صاحب اور غلام قمر صاحب بھی خطاب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 13 سفر کو مجلس عظام سلسلہ شہادت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا اسی عزا خانے میں منعقد ہوگی بعد از نماز مغربین بمطابق چاند، جس میں ذاکر البیت سردار وسیم عباس بلوچ صاحب اور قبلہ علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 20 سفر مظفر بمطابق چاند اسی عزا خانے میں بعد از نماز مغربین مجلس عظام منعقد ہوگی، جس میں قبلہ علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 28 سفر مظفر کو اسی عزا خانے پر بعد از نماز مغربین شہادت و سلسلہ شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام مجلس عظام منعقد ہوگی۔ آپ تمام احباب سے اپیل ہے تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور مجلس عظام 13 محرم الحرام کو بعد از نماز مغربین بامقام 721 بی بلاک فیصل ٹاؤن میں مجلس عظام منعقد ہو رہی، جس میں ذاکر البیت غلام رضا جھنڈوی صاحب اور اسد رضا جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ احباب سے اپیل ہے تشریف لے جا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ ملتمس ہوں بغیر کسی انتظار کے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ آغا شبیر الحسن طاہری صاحب سے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور ذکر فضائل حسین محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ بر محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد الہی بحق محمد وعلی محمد۔ بار الہ اس عشر محرم میں مسلسل اس عزا خانے میں امام بارگاہ قصر حسین میں اور جہاں جہاں بھی دنیا بھر میں فرش ادا بچھتا رہا ہے، میرے مالک تمام مومنین کی جانب سے اس پرساداری کو قبول فرما۔ تمام بانیان مجالس جنہوں نے فرش ادا بچھایا ان کا فرش ادا بچھانا قبول فرما۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں پر بھی ماتمدار و عزادار ہیں، میرے مالک ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما۔ ہمارے نعیم شاہ صاحب بے اولاد ہیں، میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اور ہمارے شکیل بھائی کے بہن بھائیوں میں سے جو بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ نہیں ہیں، میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے علی بھائی کی خاہران اور بھی جو بھی میرے اللہ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، خصوصاً سکندر بھائی کے بھائی، میرے اللہ اہل بیت کا واسطہ اس عزا خانے کے اور شکیل بھائی کے گھر کے خدمت گزار انتہائی مخلص عزیزم شفیق کو میرے اللہ اولاد عطا فرما۔ سکندر بھائی کے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ انہیں صحت عطا فرما، اور شکیل بھائی کی والدہ اسی طریقے سے تمام وہ مومنین کے جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، میرے مالک ان سب کو شفا کامل عطا فرما۔ خصوصاً کورونا وائرس میں اگر کوئی مبتلا ہو گیا تو انہیں صحت اور شفا کامل عطا فرما۔ شکیل بھائی نے آپ سب کا شکریہ ادا کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پڑھنے والوں کو پڑھنے کا، سننے والوں کو سننے کا موقع فراہم کیا،
عبادت میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگار اہل بیت اطہار کا واسطہ ان کے خرچ و اخراجات کو قبول فرما، ان کے مال اور رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، ان کی مادر گرامی کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم رہے۔ ان کے تمام بہن بھائیوں میں جس طرح اتحاد و اتفاق ہے، اس میں میرے مالک مزید برکت عطا فرما۔ ان کی اولادوں کو بھی میرے مالک صبح قیامت تک جتنی ان کی اور ہماری نسلیں ان سب کو مولا حسین کے عزاداروں میں شامل فرما۔ میرے اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما۔ میرے مالک اس سے سختی تڑپتی انسانیت کو سکھ چین اور سکون دینے کے لیے یوسف فاطمہ کو اذن ظہور عنایت فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواد بلند سر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الأطیبین الأطہرین الأشرفین الأفضلین ورحمۃ اللہ علی محبہم اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الأحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ الصلوات۔ حیات انسان اگر دستور اسلام کی پابند ہو جائے تو وہ حیات طیبہ ہو جاتی ہے، وہ حیات پاکیزہ زندگی ہو جاتی ہے، وہ زندگی کامیاب اور کامران زندگی ہوتی ہے۔ اور حیات کو حیات طیبہ بنانے کے لیے، زندگی کی سانسوں کو پاک کرنے کے لیے طیبین سے وابستگی بہت ضروری ہے۔ اور جن کو خالق کائنات نے پوری کائنات کے لیے مرکز طہارت قرار دیا، ان کا تعارف آیت تطہیر میں کروایا۔ کل آپ نے سماعت فرمایا کہ اہل بیت اطہار کی عصمت کے لیے اور ان کی طہارت کو بیان کرنے کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اور اس میں کوئی غیر شامل نہیں ہے۔ جو 5 ہستیاں ہیں، اور ہمارے نزدیک تو 4 معصومین کی عصمت اسی آیت تطہیر سے ثابت ہے۔ یہ جو آیت تطہیر ہے، آیت مباہلہ پورے 14 معصومین کی عصمت اور صداقت کو ثابت کرتی ہے، آیت تطہیر بھی پورے 4 معصومین کی۔ یہ علمی بحث ہے، جسے کبھی موقع ملا تو ایک آیت پورے 14 معصومین کو کیسے شامل ہو رہی ہے۔ مجمع تو 5 کا لگا ہے لیکن شامل 14 کو ہے۔ مباہلہ میں گئے تو 5 ہیں لیکن صداقت 14 کی بیان ہوئی ہے۔ تو عزیزان، جب جبرائیل نے پوچھا، جہاں تک سلسلہ کلام کل پہنچا تھا، کہ پروردگارہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ ہیں کون؟ فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء، کہ پروردگارہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ ہیں کون؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ فقال عز وجل، کیونکہ ہم اس شبہے کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ 5 کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ پیغمبر کی ازواج کو آیت تطہیر میں شامل ہیں یا وہ اہل بیت میں شامل ہیں، تو وہ شامل نہیں ہے۔ ازواج کا احترام وہ اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے آج پرچے میں مجھے لکھ کر کہا ہے کہ آپ نے کل کہا کہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ پیغمبر کی ازواج جو ہیں وہ محترم ہیں۔ میں نے کہا کل کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ پیغمبر کی ازواج امہات المؤمنین ہیں۔ احترام تو خود فطرت کہتی ہے نا، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو بات کہی جائے اس کو ویسے ہی سنیں اور اسے ویسے ہی قائم کریں۔ یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ وہ محترم ہے اور ان کے لیے احترام ہے، لیکن یہ میں نہیں کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ امہات المومنین ہے۔ جب قرآن مجید یہ کہہ دیتا ہے کہ وہ امہات المومنین ہے تو ماں محترم ہی ہوتی ہے نا، ماں کے لیے احترام ہی ہوتا ہے نا۔ تو لہٰذا
पैगम्बर गिरामी की अज़वाज, और गैर ज़रूरी सवाल जो है उसे ना कोई लिखा करे और ना कोई भेजा करे। ये मैंने क्लियर इसलिए कर दिया कि समझ में आ जाए, ये गैर ज़रूरी सवाल है और ये मेंबर पे करने का सवाल नहीं है कि जो किया गया है। तो ये भी सेंस होनी चाहिए कि मेंबर से क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना, ना ये कि हर बात जो है वो आप लिखें। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो आप पूछ सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग माहौल चाहिए, ना ये कि आप मेंबर पे पर्चे में जो है जो आपकी अकल समझ में आए उसे लिख के आप मेंबर पे भेज दें। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ान गिरामी क़द्र, अज़वाज आयत तत्हीर में शामिल नहीं है। अहल बैत की इस्मत का ऐलान हुआ। जब जिब्राइल ने पूछा कि फ़क़ाल अमीन जिब्राइल या रब्ब मन तहतल किसा, किस चादर के नीचे कौन है, तो अल्लाह ने जवाब दिया फ़क़ाल अज़्ज़ा वजल हम अहल बैत नबुव्वत। अब मुझे मेरा मजमा ये बताए कि ज़ौजा नबी की होती है या नबुव्वत की होती है? ज़ौजा नबी की होती है ना। आपको गर्मी ज़्यादा तो नहीं लगी? ज़ौजा नबी की होती है ना, नबुव्वत की तो नहीं होती। अल्लाह ने क्या कहा है? फ़क़ाल अज़्ज़ा वजल हम अहल बैत नबुव्वा, ये जो चादर के नीचे हैं ये अहल बैत हैं, मगर नबी के नहीं, नबुव्वत के। ये अहल बैत नबुव्वत हैं, अहल बैत नबुव्वत हैं। आयत तत्हीर अहल बैत नबी के लिए आई ही नहीं, अहल बैत नबुव्वत के लिए आई है। ज़ौजा का रिश्ता नबी से होता है और नबुव्वत से रिश्ता कुछ और हस्तियों का होता है। इसलिए कि नबी तो दुनिया में आएंगे, शादी करेंगे, कोई उनकी ज़ौजा बनेगी तो रिश्ता कायम होगा। लेकिन नबुव्वत उनकी कब से है? कुन तो नबी आदम बैन अलमाए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान था। और कुरान मजीद की बहुत सारी आयत हैं, यानी पैगम्बर वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तो पैगम्बर आलमीन के लिए रहमत है। और आलमीन की तख्लीक से पहले उनका वजूद भी था और वो वजूद रहमत था, यानी रिसालत उनके साथ थी, नबुव्वत उनके साथ थी। तो पैगम्बर ज़मीन से पहले नबुव्वत रखते हैं, आसमान की तख्लीक से पहले नबुव्वत रखते हैं, चाँद और सूरज की तख्लीक से पहले नबुव्वत रखते हैं। तो जहाँ ये नबुव्वत थी वहाँ जो इस नबुव्वत के अहल थे वही अहल बैत नबुव्वत हैं। तो आयत तत्हीर अहल बैत नबुव्वत के लिए है। और ये कौन है जो चादर के नीचे हैं? अहल बैत नबुव्वा व माअदिन रिसालत, ये रिसालत की कान है। लेकिन अल्लाह तो जानता है कि इतने सारी इस कदर इन्नमा लगाया आयत के शुरू में, एक हिसार बतूल की चादर का, दूसरा हिसार युरीदुल्लाह इरादे के कदीम होना, ये तीसरा इस बात, ठीक है। फिर कौम में जो जमा मुदक्कर की ज़मीर है, ये चौथी दलील, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। रावियान का बयान पांचवी दलील, ठीक है। मुफस्सिरीन ने जो रावियों से रिवायत ली है कि जो कौल बयान हुआ कि कौन थे चादर के नीचे, तो पाँचों के अलावा छठा कोई नहीं है, ठीक है। ये तमाम दलीलें अपनी जगह पर हैं, ये सारे दलाइल अपनी जगह पर हैं। हदीस के साथ शान नुज़ूल है आयत तत्हीर का। इतनी दलीलों के बाद भी अल्लाह जानता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जहनों की सफाई नहीं होगी। मामला ज़रूरी था, क्लियर करना ज़रूरी था। खालिक ने कहा कि शुबा बाकी ना रहे, क्योंकि मसला है इस्मत व तहारत का। तो अहल बैत नबुव्वत व माअदिन रिसाला कहकर खालिक खामोश नहीं हुआ, आगे वजाहत की। कौन है वो अहल बैत नबुव्वत? का हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। वो फातिमा है और फातिमा के बाबा हैं और फातिमा के शौहर हैं और फातिमा के बेटे हैं, क्लियर, और कोई नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि परवरदिगारा, तारुफ का ज़रिया मरकज़ी शख्सियत को करार दिया जाता है, ठीक है ना। मजमे में तारुफ, अगर 5 लोग एक जगह बैठे हों, बाहर कोई निकले और पूछे कि अंदर कौन बैठे हैं, तो जो बड़ी शख्सियत होगी आप कहेंगे ना कि उनके साथ कुछ लोग बैठे,
ٹھیک ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ فلاں مسجد مدرسے کا چوکیدار یا جاروکش جو ہے اس کے ساتھ کچھ معزز شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں. آپ یہ کہیں گے کہ یہاں کی فلاں معزز شخصیت قبلہ صاحب علامہ صاحب ان کے ساتھ چند افراد بیٹھے ہیں. تو جو مرکزی شخصیت ہوتی ہے اس کو ذریعہ بنایا جاتا ہے تعارف کا. پروردگارہ اس چادر کے نیچے تو سید الانبیاء ہیں, وہ سلطان انبیاء ہیں, وہ مرکز ہیں, ان پانچوں کا بھی مرکز ہیں, کائنات کا بھی مرکز ہیں, اور یہ جو پانچ کا مجمع ہے ان میں سب سے افضل بھی ہے. تو تعارف تو ان کے ذریعے سے کروانا چاہیے. اللہ کو کہنا چاہیے کہ اس چادر کے نیچے میرا حبیب ہے, مصطفیٰ ہے, اور مصطفیٰ کی بیٹی ہے, مصطفیٰ کا داماد ہے, مصطفیٰ کے نواسے ہیں. مگر اللہ ایسے نہیں کہتا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا. چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ ہے, اور فاطمہ کے بابا ہیں, اور فاطمہ کے شوہر ہیں, اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. یعنی صاحبان تطہیر کے تعارف کا ذریعہ بطول کو بنایا, بطول کو بنایا, بطول کو بنایا. جس جس کا بطول سے رشتہ تھا اسے بیان کیا تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ اگر اہل بیت کا مطلب ہر صورت میں تم نے گھر والے ہی بنانا ہے تو پھر یہ رسول کے گھر والے نہیں ہیں, یہ بطول کے گھر والے ہیں. یہ ہیں طیبین, یہ ہیں مرکز عصمت, یہ ہیں مرکز طہارت, یہ ہیں مرکز صداقت. میں نے عرض کیا کہ میں اس گرمی میں آپ کو, کہ سخت گرم ماحول میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا, ورنہ آیت تطہیر پر بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے, بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے. اور آیت تطہیر سے سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے. یعنی آیت تطہیر امامت کو بھی ثابت کرتی ہے, ولایت کو بھی ثابت کرتی ہے, خلافت کو بھی ثابت کرتی ہے, اور باقی تمام عظمتوں کو بھی صرف آیت تطہیر ہی ثابت کرتی ہے. اگر کوئی غور کرے اور آیت تطہیر میں جائیں کہ آیت تطہیر کیا کریے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ ایک چادر ہے, اور اس چادر کے نیچے سید الانبیاء ہے, اور سیدۃ النساء العالمین ہے, اور سید الاولیاء ہے, اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. بھائی مجھے یہ بتائیے, اس چادر کے نیچے کون ہے؟ ایک ہے نبیوں کا سردار, ایک ہے ولیوں کا سردار, ایک ہے عالمین کی نساء کی سردار, اور دو ہیں جوانان جنت کے سردار. ٹھیک ہے نا. یعنی پوری کائنات کی جو سیادت ہے وہ بطول کی چادر کے نیچے ہے. یہ پوری صلوات صلی اللہ علیہ محمد. اچھا, یہ جو چادر ہے نا, اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے ہیں پوری کائنات کے سارے فضائل. یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی جو عظمتیں اور فضیلتیں ہیں وہ بھی آج بطول کی چادر کے نیچے آ گئی ہیں. اور زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنے فضائل ہیں وہ سب چادر زہرا کے نیچے آ گئے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کو تعجب ہو گیا کہ جناب علی چادر زہرا کے نیچے تمام نبیوں کے بھی فضائل آ گئے. بھائی اس چادر کے نیچے تو 5 ہستیاں ہیں, حالانکہ ان 5 میں سے ہر ایک ایسی ہے کہ جس کے اندر سارے گزرے ہوئے نبیوں کے فضائل پائے جاتے ہیں. ایک ایک ہستی ایسی ہے. کیا مجھے یہ یاد دلانا پڑے گا کہ پیغمبر نے کہا کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی صفته و نوح فی برکته و ابراہیم فی خلته و موسی فی مناجاته و عیسی فی زہده و یوسف فی جماله و سلیمان فی کماله فلینظر الى وجه علی ابن ابی طالب. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدم کو اس کی صفت کے ساتھ, نوح کو اس کی برکت کے ساتھ, ابراہیم کو اس کی خلت کے ساتھ, موسیٰ کو اس کی مناجات کے ساتھ, عیسیٰ کو اس کے زہد کے ساتھ, یوسف کو اس کے جمال کے ساتھ, سلیمان کو اس کے کمال کے ساتھ دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. علی کے چہرے پر نظر کرے. یہاں آدم کی صفت بھی ملے گی, نوح کی برکت بھی ملے گی, ابراہیم کی خلت بھی ملے گی. بتاؤں ذرا کہ اس چادر کے نیچے کیسی کیسی ہستیاں ہیں. ایک علی ہے, ایک حسن ہے, ایک حسین ہے. کیا کروں کہ وقت نہیں ہے میرے پاس. حسین میں اپنی زبان سے, اپنے مسلک کے کسی بزرگ کی زبان سے بیان نہیں کرتا, خواجہ معین الدین کی زبان سے بیان کرتا ہوں. کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بناہ است حسین, سرداد نداد دست در دست یدید, حقاؤ کے بنا الہ الہ است حسین. یہ چادر کے نیچے کائنات کی ساری شاہی ہے.
بطول کی چادر کے نیچے پوری کائنات کی شاہی ہے جو حسین کے قدموں کے نیچے ہے. شاہ ہست حسین، بہت شاہ ہست حسین. یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس نے یہ ربائی کہی ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، کوئی تھوڑا سا علم و معرفت رکھنے والا نہیں ہے. ان کا شمار صوفیہ میں ہوتا ہے. اور ہمارے برادران کا تو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جتنے ان کے ہاں چھوٹے یا بڑے ولی پائے جاتے ہیں ان سب کو ولایت جناب امیر المومنین کے دروازے سے ملتی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آیت تطہیر یہ بتا رہی ہے کہ ساری فضیلتیں علی و بطول کے دروازے سے خیرات میں بنٹتی ہیں. کوئی سائل بنے، سائل ہونا چاہیے. یہ خیرات میں دیتے ہیں، اور یہ خیرات میں جو تبرک بانٹتے ہیں نا، اس کے نتیجے میں یہ خیرات ہندوستان میں بھی پہنچی، دوسرے ملکوں میں، پوری دنیا کے اندر پہنچی ہے. اس خیرات کا ایک ذرہ خواجہ معین الدین بھی ہے، چونکہ خیرات اس دروازے کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خواجہ معین الدین نے 800 سال پہلے یہ کہی تھی. حالانکہ شعراء جب کوئی کلام کہتے ہیں نا، بھلے کوئی شاعر اپنے زمانے میں بہت بڑا کلام بھی کہہ دے، لیکن اس کے بعد کا شاعر اس سے زیادہ اچھا کلام کہتا ہے، اور لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ماحول بدل جاتا ہے، تو نئے اور جدید تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر نیا شاعر کلام کہتا ہے. تو قدیم اور پرانے کلام کی وہ اہمیت نہیں رہتی ہے، اور ہر سال نئے والیام آ جائیں، نئے کلام آ جائیں، نئے نوے نئے قصیدے. اسی لیے تو ہے کہ بھائی جدت پسند کرتا ہے انسان، نئی چیز کو پسند کرتا ہے. تقاضے بدل جاتے ہیں، ماحول بدل جاتا ہے، ضروریات بدل جاتی ہیں، تو نئی چیزیں آنی چاہیے. کوئی کلام زیادہ عرصہ اپنی تاثیر کو قائم نہیں رکھ پاتا، اور خواجہ معین الدین نے یہ ربائی آج سے 800 سال پہلے کہی ہے. کتنا عرصہ پہلے کہی ہے؟ 800 سال پہلے کہی ہے. 800 سال میں ابھی تک کوئی شاعر اس پائے کا کلام نہیں کہہ سکا. اس پائے کا ابھی تک اس کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا ہے. آج بھی خانقاہوں، امام بارگاہوں، مقدس مقامات میں یہی لگائی جاتی ہے، شاہ ہست حسین، بہت شاہ ہست حسین. مولوی عبدالحق نے اعتراض کیا تھا کہ اس کا تو پہلا مصرع ہی غلط ہے، کہ شاہ کہہ کے پھر بادشاہ کہہ دیا، کہ جب شاہ کہہ دیا تو آگے بادشاہ کیوں کیا؟ کیونکہ دونوں کا مطلب ایک ہے. وہ کہتا ہے یہ شعری اعتبار سے غلط بات ہے اور نقص ہے کہ ایک ہی مصرے کے اندر دو ایسے الفاظ کہہ دیے جائیں جن کا ایک ہی معنی بنتا ہو. یہ تو قبلہ یا تو آپ کو حسین سے بغض ہے یا علم کی کمزوری ہے. ورنہ یہ ریڈیو پاکستان پہ مولوی نے اعتراض کیا، ورنہ شاہ اور بادشاہ کا ایک معنی تو نہیں ہوتا. کہنے والا تو دیکھو کہا کس نے ہے، کہا خواجہ معین الدین نے. وہ صوفیہ میں سے ہیں. صوفیہ کے ہاں شاہ حاکم روحانی کو کہتے ہیں اور بادشاہ حاکم جسمانی کو کہتے ہیں. جو جسموں پر حکومت کرنے والا اسے کہتے ہیں بادشاہ، ارواح پر حق حکومت رکھنے والے کو کہتے ہیں شاہ. خواجہ معین الدین نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین. خواجہ کی نگاہ میں پوری کائنات میں روحوں پر بھی حق حکومت حسین کو ہے اور جسموں پر بھی حق حکومت حسین اور کسی کو بھی نہیں ہے. یعنی حسین کے سامنے، یعنی خواجہ، میں جسارت کر رہا ہوں، خواجہ معین الدین نے پتہ ہے کیا کہہ دیا ہے کہ حسین کے سامنے کسی اور کو حق حکومت نہیں ہے. جب حسین موجود ہوں تو کسی اور کو. یزید کی کیا جرت ہے؟ اگر حسین کے سامنے آدم بھی آ جائیں تو حسین کے سامنے حکومت نہیں کر سکتے. نوح بھی آ جائیں اور ابراہیم بھی آ جائیں، اگر موسیٰ بھی آ جائیں تو نہیں کر سکتے ہیں. جس کے سامنے نبی حکومت نہیں کر سکتے، یزید پلید کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. پھر دائرہ بھی نہیں کھینچا، محدود بھی نہیں کیا، اضافت بھی نہیں لگائی. یہ بھی نہیں کہا شاہ مدینہ، شاہ کربلا، شاہ عرب، شاہ عالم اسلام، کیونکہ محدودیت آ جاتی. کیا کہا؟ شاہ است حسین، یعنی مطلقاً شاہ حسین ہے. تو حسین کی شاہی کہاں تک ہے؟ چونکہ اضافت نہیں لگائی، دائرے میں محدود نہیں کیا. کیا ہے؟ شاہ است حسین. اب حسین کی شاہی کہاں تک ہے؟ خواجہ کی نگاہ میں زمین و زمن، آسمان و چمن، بار بہار، خشک تر، عرض، سما، پوری کی پوری موجودات اور مخلوقات اور ساری کائنات حسین کی شاہی کے نیچے ہے. نہیں، دائرہ بہت وسیع ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو خواجہ معین الدین پر جا کر لگائے. خواجہ تو کہتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. شاہی حسین کی ہے اور اس کے حدود کا کوئی دائرہ نہیں ہے. یعنی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک حسین کی شاہی ہے. شاہ است حسین، بہت شاہ است حسین. اور آگے جا کر کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. دین حسین ہے. ٹھیک ہے نا. دین، حالانکہ ہم زیارت وارثہ میں کہتے ہیں کہ امام حسین آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، موسیٰ کے وارث ہیں، عیسیٰ کے وارث ہیں، مصطفیٰ کے وارث ہیں، مولا علی کے وارث ہیں. ہم یہ کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، ان کے وارث ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں ان کے؟ اس لیے کہ ان سب کی مشترکہ میراث کا نام دین ہے. اس دین کے محافظ مولا حسین ہے. تو اس طرح انبیاء کے وارث. ہم نے کہا ہے کہ حسین دین کا محافظ اور دین کا وارث ہے. خواجہ ہم سے آگے نکل گئے، وہ کہتے ہیں نہیں، حسین خود دین ہے.
بچ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ معین الدین کی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں دین است حسین. کہہ رہے دین حسین ہے, دین حسین ہے, عین دین ہے حسین, دین حسین ہے, دین حسین ہے. میں کہوں گا خواجہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھے, اللہ کو نہ مانے اور حسین کو بے شک مانتا رہے تو دین تو نہیں ہو سکتا نا. اگر کوئی حسین کے نانا کی نبوت اور رسالت کا کلمہ نہ پڑھے تو وہ بے شک حسین کے گن گاتا رہے, حسین حسین کرتا رہے, تو یہ دین تو نہیں ہو سکتا نا. اگر کوئی حسین کے مصائب پہ گریہ کرے, فضائل سن کر خوش ہو, مگر حسین کے بابا کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو دین تو نہیں ہو سکتا نا. اسے دین کہا جائے گا؟ دین تو نہیں ہو سکتا. تو دین توحید سے شروع ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, پھر محمد الرسول اللہ ہے, پھر اس دین میں کعبہ بھی ہے, قرآن بھی ہے, اصول بھی ہیں, فروع بھی ہیں, احکام بھی ہیں, آداب بھی ہیں, اخلاق بھی ہے, قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, عبادتیں بھی ہیں, ریاضتیں بھی ہیں, سنت بھی ہے, سیرت بھی ہے. تو دین تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آپ کہہ رہے ہیں دین است حسین. خواجہ کہیں گے کہ میرا خطاب انہی لوگوں سے ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ دین است حسین, دین حسین ہے, میں یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, جو محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں, جو کعبے کو بھی تسلیم کرتے ہیں, جو قرآن کو بھی تسلیم کرتے ہیں, جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں, جو حج بھی کر رہے ہیں, جو طواف بھی کر رہے ہیں, جو تلاوت بھی کر رہے ہیں, جن کے پاس قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے. میں انہی کو بتا رہا ہوں کہ دین است حسین, دین حسین ہے. یعنی اگر تمہارے پاس سب کچھ ہو, حسین نہ ہو تو دین نہیں ہے. تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ حیات انسان کو دستور دین کا پابند ہونا پڑے گا, اگر میں دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ انسان کی زندگی کی سانسوں کو حسین کا پابند ہونا چاہیے, یعنی میری دل کی دھڑکنوں پر اور میری سانسوں پر اقتدار حسین کا ہونا چاہیے. یہی دستور ہے حیات انسانی کے لیے. یعنی بالآخر آخری نتیجہ یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی ایک دستور کی پابند ہو جائے. اب اس دستور کو اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی ہے. عزیزارو, اگر حسین دین ہے اور دین کا آئین اور دین کا جو دستور ہے وہ مجسم ہو جائے تو اسے حسین کہتے ہیں, اور حسین کے مقابلے پر یزید آ جائے تو یزید حسین کا دشمن نہیں تھا, دین کا دشمن تھا. یزید نے جو دشمنی کی ہے وہ کس سے کی ہے؟ دین سے کی ہے. اب جسے دین کا درد ہوگا وہ یزید کا دشمن ہوگا, جو دین کا حامی ہوگا وہ یزید کو پسند نہیں کرے گا. کیونکہ مولا حسین سے کوئی ذاتی رنجش تو نہیں تھی, کیا تکلیف تو یزید کی, اور کوئی تھوڑا سا ظلم تو نہیں کیا ہے. یزید نہیں جانتا تھا یہ وہ حسین ہے جو راکب دوش رسول ہے, جس کی ناز برداریاں کائنات کے رسول کرتے رہے, جس کے ناز اللہ کے رسول اٹھاتے رہے. عزیزارو, گریہ سنت پیغمبر ہے بلکہ سنت انبیاء ہے. انبیاء مولا حسین پر روئے, رسول اللہ پہلے ہی دن مولا حسین پر روئے. جب مولا حسین کی ولادت ہوئی, جبرائیل آئے, مبارکباد دی اور اس کے بعد گریہ کیا, اور سیدہ نے پوچھا آپ کی سنی ہوئی بات کہ بابا آپ کیوں گریہ کیا؟ کہا آپ جبرائیل آیا ہے اور وہ حسین کی شہادت کی خبر لے کر آیا, اور سارا واقعہ جو آپ کا سنا ہوا ہے. پھر سیدہ نے کہا کہ اچھا میرے لال کو جو قتل کیا جائے گا تو قصور کیا ہوگا, خطا کیا ہوگی؟ کہا کوئی خطا نہیں, کوئی قصور نہیں. کہا اچھا اس وقت آپ ہوں گے نہیں, علی ہوں گے نہیں, میں ہوں گے نہیں, حسن ہوں گے نہیں, تو پھر میرے لال پہ روئے گا کون؟ ہاں, میرے لال پہ روئے گا کون؟ تو کائنات کے رسول نے کہا کہ زہرا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, وہ تیرے حسین پر روئے گی. اس قوم کے مرد حسین اور حسین کے ساتھیوں پہ روئیں گے, ان کی خواتین بطول زادیوں پہ روئیں گی, ان کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. یعنی آپ کا گریہ کرنا, آپ کا رونا یہ پہلے دن سے ہی تمنا ہے بطول کی, یہ آرزو ہے زہرا کی. یہی وجہ ہے کہ عزیزارو, جب آپ رونے کے لیے آتے ہیں جب آپ رضا خانے میں رونے کے لیے آتے ہیں تو حسین کی ماں بھی آ جاتی ہے. اور روایت کہتی ہے کہ جب بطول آتی ہے نا فرش ادا پر تو وہ پرسہ لینے آتی ہیں. روایت کہتی ہے فی یدہا خرقتن, بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. ہاں, بی بی کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک رومال ہوتا ہے. اس رومال میں وہ کیا کرتی ہیں؟ روایت کہتی ہیں کہ جتنے رونے والے رو رہے ہوتے ہیں نا, ان کی آنکھ سے جو آنسو نکلتے ہیں
وہ سب فاطمہ کے رومال میں محفوظ ہو جاتے ہیں، قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سیدہ اس آپ کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے، اس کی قیمت بطول کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اس کا اجر زہرا کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو میں تو یوں کہوں گا کہ آج ہو گئی 9 محرم، اور اب جو شب آنے والی ہے یہ شب عاشور ہے۔ اب آپ لفظوں کا انتظار ہی نہ کریں، حسین رہ گیا ایک دن کا مہمان، ٹھیک ہے نا؟ عزادارو بطول کا گھر اجڑنے والا ہے، اور وہ بھی کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر۔ عزادارو وہ حسین کہ جن کے نال اللہ کے رسول اٹھاتے رہے اور اللہ کے حکم سے اٹھاتے رہے، زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا تھا نا۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول دنیا سے گئے ہیں، 61 ہجری میں کربلا بنی ہے، صرف 50 سال کے اندر۔ نہ تمہیں یہ یاد رہا کہ پیغمبر نے کہا حسین منی وانا من الحسین، نہ یہ یاد رہا کہ پیغمبر نے کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نہ یہ یاد رہا کہ یہ حسین پشت رسول پر سوار ہو جاتا تھا حالت نماز، نہ یہ یاد رہا کہ عید کے دن اللہ کے رسول تاج رسالت کے ساتھ حسین کے لیے ناقہ بن جایا کرتے تھے، اور کبھی وہ مسجد نبوی میں آتے تو خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھانے کے لیے چلے جاتے۔ سب کچھ بھول گیا، کچھ بھی یاد نہ رہا، زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، ابھی وہ لوگ بھی موجود تھے جو پیغمبر کے ساتھ رہے تھے، جنہوں نے پیغمبر حسین کے ساتھ جو محبت فرماتے تھے اسے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ زمانہ کتنی جلدی بدل گیا، وقت کتنی جلدی بدل گیا۔ اسی بات پر ہم روتے ہیں، اسی بات پر ہم گریہ کرتے ہیں جو سلوک حسین کے ساتھ کیا گیا، حسین اس کے لائق نہ تھا۔ اولاد زہرا کے ساتھ، بطول زادیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، کہاں نبی زادیاں، کہاں بطول زادیاں، کہاں بازار۔ آج آپ نے تابوت برآمد کرنا ہے مولا حسین کا، کیوں اٹھاتے ہیں ہم حسین کا جنازہ؟ کیوں اٹھاتے ہیں ہم حسین کا تابوت؟ کیونکہ حسین کا تابوت اٹھا نہیں ہے، نہ کسی نے حسین کو غسل دیا، نہ کوئی کفن دینے والا تھا، نہ کوئی تابوت اٹھانے والا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو عاشور کی شب ہے نا، یہ شب کیسے کٹی ہے، اور اس کے بعد روز عاشور آیا۔ اصحاب نے یہ طے کر لیا شب عاشور میں کہ کل ہونی ہے جنگ، تو اصحاب نے 2 کام کی ہیں، ایک عبادت کی ہے، رات کا ایک حصہ عبادت کی ہے، اور رات کا ایک حصہ کل کی جنگ کی تیاری کی ہے۔ مثلا تلواریں تیز کر لیں، ہتھیار تیز کر لیے، جنگ کی ٹیکنک کہ کس طرح لڑنی ہے، جنگی حکمت عملی وہ مرتب کر لی، یہ کام کی ہے اصحاب حسین نے۔ لیکن ان دونوں کاموں کے ساتھ، یہ دونوں بڑے کام تھے، عبادت، جنگی حکمت عملی، اس کے باوجود تمام اصحاب فاطمہ کے لال کے بارے میں فکر مند رہے۔ حسین کے خیمے کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، ایک نہ ایک باری باری حسین کے خیمے کے دروازے پر ڈیوٹی کرتا رہا کہ رات کا اندھیرا اور مولا اپنے خیمے میں عبادت کر رہے ہیں، تو کسی ایک صحابی کو امام کے خیمے کے دروازے پر رہنا چاہیے، اگر وہ تھک جائے تو دوسرے کو کھڑا کر دیا جائے امام کی حفاظت کی خاطر۔ البتہ امام بھی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور امور بھی انجام دیتے رہے، اپنے خیمے سے رات شب عاشور میں رات کو اپنے خیمے سے باہر آئے، کبھی بطول ذاتیوں کے خیموں کا راؤنڈ کیا، کبھی اصحاب کے خیموں کا راؤنڈ کیا، کبھی بطول ذاتیوں کو دیکھا، کبھی اصحاب کو دیکھا، تو 2-3 مرتبہ اس انداز سے نکلتا رہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین اپنے خیمے سے نکلتے ہیں، جب اپنے خیمے سے نکلتے ہیں تو اس وقت ڈیوٹی بریر کی تھی۔ بریر کہتے ہیں کہ میں، چونکہ امام وقت ہیں، جسارت نہ کی پوچھنے کی، لیکن امام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ امام جب چل پڑے تو میں بھی امام کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے دیکھا کہ امام ایک مقام پر گئے اور وہاں رک گئے، اور امام نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، ایک اور مقام پر رکے، وہاں پر بھی گریہ کی۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر گئے اور وہاں امام کا گریہ زیادہ ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہاں ایک نشیبی جگہ ہے، نافع سے بھی روایت ہے اور بریر سے بھی ہے، راوی چاہے کوئی بھی ہو روایت موجود ہے کہ ایک نشیبی جگہ ہے، اور وہاں کچھ دیر کے لیے حسین بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھ لیا کہ مولا آپ 3 جگہ پر آپ رکے ہیں اور آپ نے گریہ کیا ہے۔ حسین کہتے ہیں پہلی وہ جگہ تھی جہاں کل میرے قاسم کے ٹکڑے زین سے زمین پر آئے، دوسری وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، کہ یہ جو تیسری جگہ ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کل مجھے ذبح کیا جائے گا، میں زین سے زمین پر آؤں گا۔ اور دیکھ رہے ہو کہ یہ جگہ صاف ہو چکی ہے،
مولا یہ کس نے کی ہے؟ کہا میری ماں بھی یہاں آ چکی ہے، کہا میری ماں فاطمہ زہرا یہاں آ چکی ہے، میری قدرگاہ کو میری ماں نے صاف کیا۔ برہر کہتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے کسی مستور کے رونے کی آواز سنی کہ کوئی مستور قریب ہی سے رو رہی ہے اور اس کے گریے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ مولا کسی بیوی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ کہا برہر یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو ابھی سے یہاں پر موجود ہے۔ عزادارو، ہر ماں کو اپنا بیٹا پیارا ہوتا ہے، مگر نہ فاطمہ جیسی کوئی ماں ہے نہ حسین جیسا کوئی بیٹا ہے۔ عزادارو کتنی مظلومہ ہیں سیدہ، جنت البقیع سے بڑی۔ یہی تو جب مولا حسین مدینے سے جب چلے تھے نا، نانا کی قبر پر گئے، بھائی کی قبر پر گئے، جب ماں کی قبر پر گئے اور ماں کو جا کر سلام کیا تھا 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہوئے، السلام علیکم یا امہ حمادر گرامی، اپنے حسین کا سلام کو قبول کیجیے، تو قبر زہرا سے جواب آیا تھا وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ اور جب حسین نے کہا تھا نا کہ اماں دعا کیجیے گا کہ میں جس سفر پہ جا رہا ہوں آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے صبر دے، جوان بیٹے کے سینے سے اگر برچھی کھینچنا پڑے تو خدا صبر دے، اگر قاسم کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کرنا پڑے تو اللہ مجھے صبر دے، آپ مجھے میرے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئی تھی، حسین تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اکیلے جا رہے ہو؟ جہاں جہاں تم جاؤ گے تم سے پہلے تمہاری ماں وہاں موجود ہوگی۔ اجرکم من اللہ جزاکم ربکا۔ رونے کے لیے بیٹھے ہو نا عزادارو، عاشور کا دن آ گیا، طبل جنگ بجا، اصحاب حسین نے، انصاران حسین نے اپنے جیتے جی کسی ہاشمی کو جانے نہیں دیا، ان کی شہادتیں ہو گئیں۔ ہاشمیوں کی بھی جب شہادتیں ہو گئیں، مولا حسین کی باری آئی تو امام حسین سب سے پہلے اپنے بیمار بیٹے سید سجاد کے خیمے میں آئے۔ اپنے بیمار بیٹے کے سرہانے جب پہنچے نا خیمہ سید سجاد میں مولا حسین، عاشور کے دن عصر کے قریب جب امام سید سجاد کے خیمے میں پہنچے، سید سجاد بیمار ہیں اور اس طرح سے خاک کربلا پر لیٹے ہوئے ہیں کہ پہلو بدل نہیں سکتے، آنکھیں بند پڑی ہیں۔ امام نے کچھ دعائیں پڑھیں اور اپنے بیمار بیٹے پر دعائیں پڑھ کے دم کی۔ اس کے بعد امام نے جیسے ہی سید سجاد کی آنکھ کھلی تو امام نے کہا بیٹا اسرار امامت لے لو اور دستار امامت بھی لے لو۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ بابا آپ امام وقت ہیں، میں کیوں دستار امامت لے لوں؟ آپ ہیں میرے امام اور آپ نہیں، وقت آ گیا اب ہم جائیں گے۔ مولا آپ جائیں گے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گئے۔ کہا پھر چچا حبیب؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ چچا زہیر؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہا بھائی علی اکبر؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ قاسم؟ کہا وہ بھی شہید ہو گئے۔ کہ بس سجاد اتنا ذہن میں رکھو، اب مردوں میں یا تم بچ گئے یا میں بچ گیا بس۔ تو سید سجاد جو کہ بہت ہی زیادہ بیمار تھے، بیمار کی زبان سے نکلا کہ مولا بابا اب میں بچ گیا ہوں یا آپ بچ گئے ہیں، تو پھر مجھے میدان میں بھیجیں نا، پھر میں جاؤں گا، آپ کیوں جائیں گے؟ کہا نہیں سجاد تم حجت خدا ہو، تم نے شام کے ایمانوں کو بھی فتح کرنا ہے، تم نے زینب کے ساتھ جانا ہے۔ اسرار امامت سید سجاد کے سپرد، دستار امامت سید سجاد کے سپرد۔ اس کے بعد اٹھے امام وہاں سے اور جناب زینب عالیہ کے خیمے میں تشریف لائے۔ پھر بطول زادیوں کے جتنے خیمے لگے ہوئے تھے ان تمام خیموں کا جو ایک مشترکہ صحن تھا اس کے بیچ میں امام کھڑے ہو گئے، گھوڑا بھی امام کا امام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اب عاشور کا دن ہے، جتنی مصیبتیں امام نے دیکھیں کہ اصحاب کے لاشیں اٹھائے، انصار کے لاشیں اٹھائے، اولادوں کے لاشیں اٹھائے، بھائیوں کے، بیٹوں کے، بھتیجوں کے، سب کے لاشیں اٹھا چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر بات والی مصیبت پہلی مصیبت سے بڑی مصیبت تھی، مگر مقتل کی کتاب ہے صاحب معالی السبتین، معالی السبتین لکھتا ہے کہ اب تک جتنی مصیبتیں حسین نے دیکھیں ان تمام مصیبتوں میں شریکت الحسین شامل ہے، یعنی وہ سارے درد اور وہ سارے غم جس طرح حسین کے لیے تھے بطول ذاتیوں کے لیے بھی تھے، مگر عصر عاشور حسین کو رخصت کرنا یہ بطول ذاتیوں کی سب سے بڑی مصیبت تھی، زہرا زادیوں کی یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس مصیبت کو سمجھ بھی صرف وہی سکتی تھی، کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے۔ عزادارو حسین کو عصر عاشور ودا کرنا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اس کے لیے معالی السبتین والے نے ایک روایت لی ہے علامہ مرزا یحییٰ نوری سے
کہ علامہ مرزا یحییٰ نوری عالم تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ کربلا گئے قبر حسین کی زیارت کے لیے، انہوں نے مولا حسین کی قبر کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد، آداب زیارت کے بعد کچھ دیر رات کے کچھ لمحے بستر استراحت پر گئے، آنکھ بند ہوئی، عالم خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی منادی ہے جو ندا دے رہا ہے، اور ندا دے کر کہہ رہا ہے کہ مرزا یحییٰ نوری تم یہاں سو رہے ہو، حالانکہ حرم میں مولا حسین میں مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں جا کر بیٹھے ہو۔ یہ کہتے ہیں میں نے آواز سنی، میں نے فوراً آواز کی تعمیل میں اٹھ گیا اور میں نے تجدید وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد حرم میں گیا، میں نے دیکھا کہ واقعاً مجلس ہو رہی ہے اور علامہ مجلسی برسر ممبر ہیں اور وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، اور 500 امامہ پوش سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، عوام بھی بڑی کثیر تعداد میں۔ کہتے ہیں میں بھی جا کر مجلس میں بیٹھ گیا، معالی السبتین مقتل کی کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ علامہ مرزا یحییٰ نوری مجلس میں ممبر کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ علامہ مجلسی جب فضائل پڑھ کے مسائل پہ پہنچے، جیسے ہی وہ مسائل پڑھنا چاہتے تھے تو ممبر کے پیچھے کالا پردہ تھا، وہ کالا پردہ ذرا سا سرکا، ایک کنیز برآمد ہوئی اور کہا اے مجلسی مجھے حسین کی ماں نے بھیجا ہے، اور حسین کی ماں نے کہا ہے کہ آج جب مسائل پڑھو نا تو میرے بیٹے حسین کی ودا پڑھو کہ حسین عصر عاشور زینب سے کیسے ودا ہوا۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، یہ پڑھو کہ حسین بطول زادیوں سے، عصر عاشور حسین بطول زادیوں سے کیسے ودا ہوا۔ یہ بڑا دردناک منظر ہے عزادارو۔ مولا حسین نے عصر عاشور مولا حسین بطول زادیوں کے خیموں کے بیچ میں آئے، وہ مشہور آواز مولا حسین کی جو مقتل کی کتابوں میں ہے اور آپ ممبر سے سنتے ہیں کہ امام نے ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکن منی السلام، اے بطول زادیو حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ عزادارو امام کا بس یہ کہنا تھا یا زہرا زادیوں نے اپنے اپنے خیموں کو چھوڑ دیا، مولا کے گرد ایک حلقہ بنایا، صدائے گریہ بلند ہوئی، صدائے ماتم بلند ہوئی۔ اب امام تسلی و تشفی دے رہے ہیں مگر کسی کا گریہ رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، آوازیں بلند ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ امام سوار ہو کر جانا چاہتے ہیں۔ اب تک جتنے بھی گئے ہیں کربلا میں مجاہد، جتنے بھی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ہر ایک کو مولا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کرایا، حبیب کو بھی، زہیر کو بھی، جون کو بھی، سب کو خود سوار کرایا، اور علی اکبر کو، عباس کو، ہاشمی کو، قاسم کو، ہر ایک کو خود سوار کرایا۔ اب حسین نے گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، مرد کوئی ہے نہیں، حسین کو کون سوار کرائے؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے رخ کیا مقتل کا، اور مقتل کا رخ کر کے کہا عباس عباس مجھے سوار نہیں کراؤ گے۔ پھر ایک مرتبہ مقتل کا رخ کیا اور کہا علی اکبر علی اکبر مجھے سوار نہیں کراؤ گے۔ عزادارو مقتل کہتا ہے کہ جب امام نے عباس اور علی اکبر کی آواز بلند کی تو اس وقت ایک بی بی نے اپنا خیمہ چھوڑا، ایک بی بی اپنے خیمے سے باہر آئی، یہ بی بی بطول زادی ہے، زینب عالیہ، حسین کے حصے کی بہن، شریکت الحسین، زہرا زادی بھائی کے قریب آ کر کہتی ہیں بھیا حسین آج زینب کو ہی عباس سمجھ لو، آج زینب کو ہی علی اکبر سمجھ لو، میں کراؤں گی سوار، مجھے نہیں معلوم کربلا کی پردیسن بہن نے اپنے پردیسی بھائی کو کیسے سوار کرایا۔ عزادارو زینب نے حسین کو سوار کرایا، حسین ہو گئے سوار، حسین کی سواری چلی، حسین کا گھوڑا چلا۔ عزادارو جب ذوالجناح خیمے کے صدر دروازے میں پہنچا، اگلے پاؤں باہر ہیں، پچھلے پاؤں اندر ہیں، گھوڑا رک گیا۔ میرے مولا نے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حجت خدا ہوتے ہیں اور باقی تمام مخلوقات کائنات کی جو ہے نا وہ امام کی اطاعت کرتی ہیں۔ اب گھوڑا، اور وہ تو امام کا اپنا گھوڑا ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھو لیکن گھوڑا رک گیا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ گھوڑے میں جانتا ہوں کہ میری طرح تو بھی 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، مگر یہ میری طرف سے آخری زحمت ہے تیرے لیے، آخری تکلیف ہے، اس کے بعد حسین تجھے کوئی زحمت کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ گھوڑا پھر بھی آگے نہ بڑھا تو امام فرماتے ہیں کہ گھوڑے تو جانتا ہے کہ میرا عباس بھی مارا گیا، میرا علی اکبر بھی مارا گیا، میں قاسم کے ٹکڑے بھی چن چکا ہوں، میرے اصحاب بھی مارے گئے، اب میرا کوئی ناصر یاور کوئی مددگار میرا نہیں بچا ہے۔ اے گھوڑے کیا مصیبت کے اس آخری منزل میں تو بھی میرا ساتھ نہیں دے گا؟ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھوڑے نے اپنی گردن کو جھکا دیا، زبان حال سے اس نے کچھ کہہ دیا۔ اب جو امام نے جھک کر دیکھا تو کیا نظر آیا؟
ایک 4 سال کی بچی ہے جو گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اے گھوڑے مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ حسین گھوڑے سے نیچے اترے، سکینہ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بچی سے پیار کیا۔ عزادارو اتنا ذہن میں رکھیے گا، یہ سکینہ 7 محرم سے پانی 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 کر رہی ہے۔ چچا عباس کو پانی کے لیے اجازت لے کر دی، بھیا علی اکبر کو پانی کی اجازت لے کر دی۔ اسی لیے میرے مولا حسین فرماتے ہیں کہ سکینہ صبر کرو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ عزادارو اب پانی کی آفر کی جا رہی ہے، سکینہ صبر کرو، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ جو بچی 7 محرم سے پانی 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 کر رہی تھی، پہلی مرتبہ اس بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے اور کہا بابا نہیں چاہیے مجھے پانی، بابا نہیں چاہیے مجھے پانی۔ بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ چچا آئے نہ پانی آیا۔ بھیا علی اکبر بھی یہی کہہ کر گئے تھے، نہ بھیا علی اکبر آئے نہ پانی آیا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ مولا حسین بچی سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہیں بابا مجھے تو آپ کے سینے کے بغیر نیند بھی نہیں آتی ہے، میں تو آپ کے سینے پہ سوتی ہوں۔ حسین کہتے ہیں کہ ایسا کرنا کہ آج کے بعد ماں کے پاس سو جایا کرنا۔ سکینہ کہتی ہیں اماں کے پاس میرا چھوٹا بھائی علی اصغر سوتا ہے۔ حسین کہتے ہیں آج سے ہم نے جگہیں تبدیل کر دی ہیں، آج کے بعد علی اصغر میرے پاس سویا کرے گا، آج کے بعد سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سویا کرنا۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم۔ حسین چلے، بچی کو تسلی دی، حسین چلے، میدان میں پہنچے۔ علی کی تلوار اور علی کی ذوالفقار حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جناب امیر کی جو شجاعت ہے وہ حسین کو لہو میں ملی ہے، ورثے میں ملی ہے، بطول کا دودھ پیا ہوا ہے۔ کوفی اور شامی جانتے ہیں کہ زہرا زادہ بھی ہے، علی دادا بھی ہے، شجاعت اس کی کیسی ہوگی۔ تلوار ذوالفقار کو لہراتے ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جب چلے ہیں نا شامی اور کوفی فوجوں کی طرف، مقتل کہتا ہے کوفیوں اور شامیوں نے دوڑنا شروع کر دیا، شام کی راہ لینا شروع کی، کوفے کی راہ لینا شروع کی۔ ہزاروں فوجی تھے اور حسین تنہا ایک اکیلے حسین کے آگے آگے دوڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے صاحب نفس مطمئنہ اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ کے آ جائے، آپ کا کام ہو چکا، آپ آ جائیے، آپ کا تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بس اس آواز کا آنا تھا، میرے مولا حسین نے سر تسلیم خم کیا، یہ کہتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، تیرے ہر فیصلے کو میں تسلیم کرتا ہوں، تیرے ہر امر کے سامنے سر تسلیم خم، تلوار نیام میں رکھ دی اور پیشانی کو دین فرض پر رکھ دی۔ اب دوڑی ہوئی فوجیں پلٹ کر واپس آ گئیں، کتنے زخم لگے ہیں۔ عزادارو اس مرحلے پر کہ مولا حسین تھے زین پر، اب کوفی اور شامی فوجوں کو اطمینان ہو گیا کہ حسین نے لڑنا نہیں ہے، انہوں نے ضربیں مارنا شروع کر دی۔ زخم کتنے لگے ہیں مولا حسین کے بدن پر؟ ایک جگہ مقتل میں لکھا ہوا ہے 1950 زخم، ایک جگہ لکھا ہوا ہے 4000 زخم مولا حسین کے بدن پہ لگے ہیں۔ اور ایک روایت جو مقتل کی بہت کتابوں میں ہے کہ مدینے میں کسی نے سید سجاد سے پوچھا کہ بیمار اتنا بتاؤ کہ کربلا میں آپ کے بابا کے بدن پر زخم کتنے لگے؟ تو سید سجاد نے رو کر کہا کہ اس نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرے بابا کو زخم نہ لگا ہو، اس نگینے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں میرے بابا کو زخم نہ لگا ہو۔ عزادارو یہ جو کوفی اور شامی ہے نا، یہ بوریوں میں پتھر بھی بھر کر لائے تھے،
یعنی نیزے بھی لے کر آئے، برچیاں بھی لے کر آئے، تیر بھی لے کر آئے، تلواریں بھی لے کر آئے، پتھر بھی بھر کر لائے۔ مقتل میں لکھا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے اپنی بوریوں میں سے پتھر نکالے اور فاطمہ کے لال کو پتھر مارنا شروع کیا۔ ایک ظالم نے مولا حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا اور ایک پتھر میرے مولا حسین کی پیشانی پر لگا۔ ایک اور ظالم آگے بڑھا اور اس نے مولا حسین کے سینے کا نشانہ لیا اور اس نے ایک گرز مارا جو مولا حسین کے سینے میں لگا۔ اس کے بعد ایک نے 6 شعبہ تیر چلا دیا، 3 بھال والا تیر، وہ بھی مولا حسین کے بدن میں لگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے ضربیں چلنے لگی اور ہر طرف سے تیر و تلوار لگنے لگے۔ اب حسین زین پر سنبھل نہ پائے، حسین زین سے زمین پر آئے۔ مقتل کا مشہور جملہ ہے عزادارو، زخم اتنے زیادہ تھے، تیر اتنے زیادہ تھے، تلواریں اتنی زیادہ تھیں کہ ہر شہید ایک دم آیا ہے زین سے زمین پر، مگر فاطمہ کا لال ایک دم زین سے زمین پر نہیں آیا بلکہ بہت دیر تک تیروں اور تلواروں پر رہا۔ حسین نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے بلکہ تیروں اور تلواروں پر معلق تھے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ مصائب اپنی آخری منزل میں داخل ہو گیا، بس 2 یا 3 جملوں کی زحمت ہے عزادارو، ختم ہو گئے مصائب، آپ نے گریہ کیا، مجلس مصائب ہوئی۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو حسین زین سے زمین پر آئے، اسی جگہ پر آئے جو جگہ حسین کی ماں نے صاف کی ہوئی ہے۔ اب حسین کی پیشانی زمین پر ہے، حسین حالت سجدہ میں ہے، شمر خنجر لے کر آ جاتا ہے۔ اب شمر نے خنجر چلانا شروع کیا۔ کتنی ضربیں چلائی ہیں؟ 13 ضربیں چلائی ہیں۔ عزادارو آخری جملے ہیں میرے، عزادارو ایک ضرب، دوسری ضرب، تیسری ضرب، چوتھی ضرب، 5ویں ضرب، 13 ضربیں چلنے کے بعد حسین کی گردان تانے اطہر سے الگ ہو گئی۔ کسی نے پوچھا ارے شمر حسین بڑا نفیس تھا، حسین بڑا نازک تھا، ارے تو ایک ضرب چلاتا، ایک خنجر چلاتا گردن کٹ جاتی،